अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नसरानियत और नसारा के जो मसाइल और अहकाम इनसे मुताल्लिक हैं वो हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास जो मौजू है वो अकीदा तसलीस और उसका रद्द है। अकीदा तसलीस और उसका रद्द, और इसी तरह अकीदा सल्ब व फिदा, अकीदा सल्ब व फिदा, ये दो अकायद इनके आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अकीदा तसलीस और अकीदा सल्ब व फिदा। अकीदा तसलीस से क्या मुराद है? अकीदे के अंदर हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आज हम इनकी किताबों की रोशनी में इसको पढ़ेंगे और इस पर रद्द भी इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद अकीदा सल्ब व फिदा क्या है, इसका अगरचे हमने कुछ तारुफ पहले पढ़ा था, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह इस हवाले से हम यहूदी क्या अकीदा रखते हैं और नसारा का इस हवाले से क्या अकीदा है, नज़रिया है, ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अकीदा तसलीस जो है नसारा के यहाँ ये बुनियादी अकायद में से है। नसारा के यहाँ ये बुनियादी अकायद में से शुमार होता है अकीदा तसलीस, और ये एक ऐसा अकीदा है नसारा के अकायद में से कि जिसके बारे में नसारा का बजाते खुद ये एतराफ़ है कि अकल इसको तस्लीम नहीं करती। ये अकल के अंदर समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये एक अलग बात है कि इसको अगर अकल में ये चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ समझ ना आए वो बातिल होती है। ये आप ज़रा इनका अंदाज़ा लगाएं इनके हक़ाइक़ का। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ अकल में समझ ना आने वाली हो वो बातिल भी हो, वो बातिल भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कहते हैं अकीदा समझ तो नहीं आता ये हमें, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये बातिल हो। ये इनके पादरियों ने और इनके पेशवाओं ने खुद इतराफ़ किया है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इनके यहाँ अकीदा तसलीस है क्या। कामूसुल किताब अल मुक़द्दस मुक़द्दस एक किताब है जिसके अंदर किताब मुक़द्दस की जो अल्फाज हैं उनकी वजाहत की गई है कामूस के नाम से। कामूसुल किताब अल मुक़द्दस यानी किताब मुक़द्दस की जो कामूस है उसके अंदर इन्होंने उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत की है। उसके अंदर अकानीम सलासा और अकीदा तसलीस की वजाहत करते हुए कहते हैं वो वाहिद इला अब इबन और रूहुल कुदस, एक ही इला, एक ही जौहर, यानी ज़ात में, कुदरत और बुजुर्गी में बराबर। ये वजाहत उसमें लिखी हुई है इसमें कामूसुल किताब मुक़द्दस के अंदर। वो वाहिद इला अब इबन रूहुल कुदस, एक ही इला, एक ही जौहर में, कुदरत और बुजुर्गी में बराबर है। अब ये तो बंदा जब पढ़ता है ना तो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये कैसे है, और ये खुद भी सर पकड़ के बैठ गए। ये नसारा खुद भी सर पकड़ के बैठ गए कि ये हमारे बड़ों ने किया क्या है और हमें तो ये समझ नहीं आती। वो वाहिद इला, अब, इबन और रूहुल कुदस, ये तीन है, वाहिद है, यानी तीन एक में है और एक ही, एक इला, एक ही जौहर में, कुदरत और बुजुर्गी में बराबर है। अब ये कामूस के अंदर वजाहत मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें तो नसारा के यहाँ ये अकीदा तसलीस जो है ये कई अज्जा पर मुश्तमिल है। इसके अंदर कई चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर कई चीज़ें हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की वहदानियत का अकीदा है इनके बजाम, इनके बकौल। नंबर दो, अब, इबन, रूहुल कुदस, यानी बाप बेटा, रूहुल कुदस की लाहूती यानी उलूहियत, यानी तीनों इलाह हैं। ये असल मकसूद है। लाहूती का मतलब ये कि तीनों इलाही तबीयत रखते हैं, तीनों इलाही तबीयत रखते हैं। अब भी, इबन भी, रूहुल कुदस भी, उनकी लाहूती यानी उलूहियत का मतलब है। ये जरूरी है। अगर आप ये कहेंगे कि इबन जो है वो इलाही तबीयत नहीं रखता या रूहुल कुदस नहीं रखता तो ये आपका अकीदा मुकम्मल नहीं है वहदानियत का। ये अकीदा वहदानियत को बयान कर रहे हैं, ये तरतीब है इस एतबार से। लिहाजा अब, इबन, रूहुल कुदस की लाहूती यानी उलूहियत, तीनों को इला मानना है और तीनों की तबीयत इलाहानी माननी। नंबर तीन, तीसरा स्टेप इसके बाद वो ये है कि अब, इबन, रूहुल कुदस ये अकानीम है और इनमें से हर एक दूसरे से अजल से अबद तक मुमताज और नुमायां है। और इनमें से हर एक दूसरे से अजल से लेकर अबद तक, अजल से लेकर अबद तक यानी हमेशा से एक दूसरे से नुमायां और मुमताज है। आप ये चीज असल में सर पकड़ने वाली है कि तीन एक में है
اور ایک ہی ذات میں ہیں، قدرت اور بزرگی میں برابر بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ازل سے ابد تک ممتاز اور نمایاں ہیں، ازل سے ابد تک ممتاز اور نمایاں، ہر ایک دوسرے سے نمایاں اور ممتاز ہے، تو پھر وہ برابر کیسے ہیں؟ اچھا، یہاں ایک اصطلاح آپ اکثر سنیں گے، بار بار آئے گی آگے بھی، اور پہلے بھی میں نے استعمال کی ہے، اقانیم۔ یہ اقانیم کیا ہے؟ اقانیم ثلاثہ، اقانیم جو ہے یہ قنوم کی جمع ہے، اور قنوم جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا پرسن، یعنی کوئی فرد کے لیے بولا جاتا ہے، شخصیت کے لیے، تو اس کو تھوڑا خاص کر کے نمایاں شخصیت، نمایاں شخصیات۔ اقانیم ثلاثہ کا مطلب تین نمایاں شخصیات، تین نمایاں شخصیات، یہ اس کا معنی بنتا ہے اقانیم ثلاثہ کا، اور یہی عقیدہ تثلیث ہے، اور یہی ان کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے، اقانیم ثلاثہ، تین میں ایک، تین میں ایک، اور تینوں نمایاں شخصیات ہیں، اور تینوں نمایاں شخصیات ہیں، یہ ان کے عقائد کے اندر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ جاری ہے، تینوں ذات میں ایک اور قدرت اور بزرگی میں برابر ہیں، چوتھا سٹیپ، تینوں ذات میں ایک، قدرت اور بزرگی میں برابر ہے۔ تینوں اقانیم کے اعمال میں فرق ہے، تینوں اقانیم کے اعمال میں فرق ہے، بعض اعمال میں مشترک ہیں اور بعض اعمال میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پانچویں یا چھٹی چیز وہ یہ ہے کہ لاہوت کے بعض اعمال تینوں، یعنی الہیت کے، الوہیت کے بعض اعمال، وہ تینوں یعنی بعض اعمال تینوں اب، ابن اور روح القدس کی طرف منسوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ایک نے ہی سارے کام کیے ہیں جو الوہیت سے متعلق ہے، نہیں، تینوں نے کچھ کچھ کام کیے ہیں۔ لاہوت کے یعنی الوہیت کے بعض اعمال تینوں اب، ابن، روح القدس کی طرف منسوب ہیں، جیسا کہ کائنات کی تخلیق اور حفاظت، اور بعض اعمال بالخصوص صرف اب کی طرف منسوب کیے جائیں گے۔ کائنات کی تخلیق اور حفاظت اور بعض اعمال یہ اب کی طرف منسوب کیے جائیں گے، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ ابن کی طرف، اور بعض جو ہے وہ روح القدس کی طرف، بعض تینوں کی طرف منسوب کیے جائیں گے، جیسا کہ دعوت وغیرہ، اور بعض صرف ابن کی طرف جیسا کہ فدا ہونا، اور بعض روح القدس کی طرف جیسا کہ تجدید اعمال اور تجدید شریعت وغیرہ۔ کہتے ہیں یہ جو ہیں وہ روح القدس سے متعلقہ اعمال ہیں، یہ اسی کے سپرد کیے جائیں گے اور وہی یہ کام کرے گا۔ یہ حدائق اساسیہ فی الایمان المسیحی، اس کے صفحہ نمبر 53 سے یہ عبارت لی گئی ہے، ان کی یہ جو وضاحت ہے لاہوت کے بعض اعمال، اور اسی طرح ابن اور اب اور روح القدس کے بعض اعمال۔ ایک نصرانی قانون مارتھناسیوس، قانون مارتھناسیوس، یہ ایک نصرانی آدمی ہے، پیشوا آپ سمجھ لیں نصارہ کا، وہ لکھتا ہے اس عقیدے کی تعریف میں، اس عقیدے کی تعریف میں لکھتا ہے، اس بارے جامع ایمان یہ ہے، عقیدہ تثلیث کی وضاحت میں کہتا ہے، اس بارے جامع ایمان یہ ہے کہ ہم تینوں میں ایک الہ کی عبادت کریں، اور تینوں میں ایک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں کو خلط ملط نہ کریں۔ اب ہوائی ذرا بونگیاں ان کی سنیں، آپ سنتے جائیں بس۔ کہتا ہے دوبارہ، اس بارے جامع ایمان یہ ہے کہ ہم تینوں میں ایک الہ کی عبادت کریں، اور تینوں میں ایک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں کو خلط ملط نہ کریں، اور نہ ہی جوہر کو جدا کریں۔ پس بے شک اب باپ کی علیحدہ شخصیت ہے، بیٹے کی علیحدہ، اب یعنی باپ، اب، ابن، باپ کی علیحدہ شخصیت ہے، بیٹے کی علیحدہ، اور روح القدس کی علیحدہ، لیکن تینوں کا لاہوت ایک ہے، تینوں کا لاہوت یعنی لاہوتی طبیعت ایک ہے، لاہوتی ایک ہے، ناسوتی الگ الگ ہے، لیکن تینوں تین نہیں، تینوں تین نہیں، ایک معبود اور ایک ہی رب ہے۔ ادیان عالم کے اندر اس نے یہ ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 280 پہ۔ اب اگر ان کی اس مراد پہ غور کیا جائے تو انتہائی حیران کون ہے کہ الہ ایک بھی ہے اور تین اقانیم میں ایک ہے، تین نہیں، اور پھر بعض سے اعمال میں نمایاں بھی ہیں اور نمایاں نہیں بھی ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ حیران کن ہے، یہ چیز جو ہے حیران کن ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لوگ تین معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ایک کی نہیں، صرف دھوکہ ہے، صرف محض دھوکہ ہے، عبادت تین کی کرتے ہیں، نام ایک کا لیتے ہیں، عبادت تین کی کرتے ہیں،
جنہیں یہ ایک نام اللہ میں مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام میں 3 اقانیم ہیں، معتبر نمایاں شخصیات ہیں، اور جو در حقیقت میں ایک ہے، اور اس سے یہ توحید کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تین کو علیحدہ علیحدہ پوجنا شرک ہے، 3 کو علیحدہ علیحدہ پوجنا شرک ہے، لیکن 3 کو ایک پوجنا تو شرک نہیں۔ یعنی جہاں شرک ہے، شرک یہ کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی دوسرے کو شریک بنائیں، لیکن یہ تو شرک نہیں کہ آپ کہیں کہ 3 مل کر ایک ہے، یہ تو شرک نہیں، یہ تو آپ نے ایک کر دیا، بلکہ یہی تو اصل توحید ہے کہ آپ نے 3 کو ایک بنا دیا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ جتنے بھی معبودان ہیں ان کو ایک سمجھا جائے، اور یہ بالکل وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا عین اللہ کا وجود ہے، اللہ کے وجود کا مظہر ہے۔ اب یہ ان کا عقیدہ عقل اور شریعت دونوں سے بالا تر ہے، اس وجہ سے ان میں بعض اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، جیسا کہ عیسائی پیشوا توفیق جید اپنی کتاب سر الازل میں لکھتا ہے، اپنی کتاب سر الازل میں لکھتا ہے، بے شک تثلیث ایک راز ہے۔ سنیے ذرا عیسائیوں کی زبانی، تو یہ توفیق جید جو ہے اپنی کتاب سر الازل میں لکھتا ہے، بے شک تثلیث ایک راز ہے جسے سمجھنا، اس کا ادراک کرنا انتہائی مشکل ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور اس کا مکمل ادراک بھی نہیں کر سکتے، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، اور اس کے راز کے ادراک کی کوشش کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو ارد گرد کا سارا پانی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہو، جو ارد گرد کا سارا پانی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہو۔ وہ شخص جو اس عقیدہ تثلیث کو سمجھنا چاہتا ہے یا اس کی گہرائی میں جا کر اس کا احاطہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا جو عیسائی پیشوا ہے باسلیوس اسحاق جو ہے، وہ اپنی کتاب الحق میں لکھتا ہے، ہاں اس عقیدہ تثلیث کی تعلیم ہمارے ادراک سے بالا تر ہے، اس عقیدہ تثلیث کی تعلیم ہمارے ادراک سے بالا تر تو ہے، لیکن اس کا عدم ادراک اسے باطل نہیں کرتا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر سمجھ نہیں آتا عقیدہ ہے یہ تو پھر کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ راز کی باتیں ہیں اور یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو یہ باطل ہے۔ ہر چیز جس کا ادراک نہ ہوتا ہو وہ باطل نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نصارہ کے پاس عقیدہ تثلیث آیا کہاں سے، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ عقیدہ جو ہے نصارہ کے پاس، یہ عقیدہ انہوں نے بت پرستوں سے لیا ہے، جو وثنیین اور اس سے پہلے بت پرست تھے، وہ رومان کے اندر تھے یا کہیں دوسری جگہوں پر تھے، وہ ان کے اندر شامل ہوئے، اور ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں نے ان کے عقائد کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، بس آپ نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرنا، باقی آپ بتوں کے سامنے سجدے وغیرہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں، بس ذبح نہیں کرنا آپ نے، اور باقی بھی شریعت پہ عمل کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، آپ اس میں 2-4 کام جو ہیں ان کی پابندی کر لیں اور کوئی حرج نہیں، آپ اپنے آپ کو نصرانی بھی کہتے رہیں اور ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا بھی کرتے رہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ عقیدہ انہوں نے ارد گرد میں موجود بت پرستوں سے لیا، جیسا کہ کتاب سکان و ربا الاول میں ہے۔ قدیم بت پرست یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ الہ ایک ہے جو کہ 3 اقانیم کو متضمن ہے، یہ باقاعدہ جو یعنی قدیم بت پرست تھے، جیسا کہ اہل مصر کے اندر جو وثنیین بت پرست تھے ان کا بھی عقیدہ تھا، تو وہ قدیم بت پرست یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ الہ ایک ہے جو کہ 3 اقانیم کو متضمن ہے، 3 شخصیات کو متضمن ہے۔ اسی طرح قدیم اہل مصر کا عقیدہ بھی اس سے ملتا جلتا نقل کیا جاتا ہے کہ اہل مصر قدیم جو ہیں وہ بھی اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے، ایک الہ 3 کے اندر اس کو جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ اس طرح کے عقائد جو ہیں وہ لوگ یعنی بت پرستوں کے اندر موجود تھے، تو گویا کہ یہ جو دین نصرانیت ہے یہ اس سے متاثر ہوا ہے، اور اس سے متاثر ہو کر انہوں نے جو ہے وہ عقیدہ تثلیث اس کا وجود جو ہے وہ اس کو نکالا ہے اور اس کا وجود ان کے اندر آیا ہے۔ عقیدہ تثلیث کے دلائل کیا ہیں؟ آپ ذرا دلائل ان کے بھی سن لیں کہ یہ دلائل کیا دیتے ہیں۔ ایک تو ان کے عمومی دلائل ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم سے یہ دلیل دیتے ہیں، عقیدہ تثلیث کی یہ قرآن کریم سے دلیل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمہارے قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
اسی طرح جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس طرح کے جو نحن کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، سیغے آئے ہیں جمع کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن سے عقیدہ تثلیث ثابت ہے۔ کہاں ہے جی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے، ہم جو ہے جمع کے لیے ہوتا ہے، ہم مفرد کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو پھر جمع کیوں بولا گیا جی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تین ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تین ہے۔ اس طرح وہ جو تورات اور انجیل اور اس طرح اسفار کے اندر کچھ ایسی عبارتیں آئی ہیں مبہم قسم کی، ان عبارتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام الوہیم استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الوہیم وارد ہوا ہے جو کہ جمع پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سفر تکوین کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انسان بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انسان کی تخلیق کرتے ہیں یا ہم انسان بناتے ہیں، اب یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ انجیل متی میں ہے بپتسمہ لو اب ابن اور روح القدس کے نام کا، بپتسمہ لو اب ابن یعنی باپ بیٹا اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ لو۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے اندر تینوں کا ذکر ہے، اب کا ذکر ہے، ابن کا ذکر ہے، روح القدس کا ذکر ہے، لہذا اس کا مطلب یہ تین مل کر ایک بنتے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے کمزور اور مبہم عبارتوں کو دلیل بنا کر عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور عہد قدیم کے اسفار میں موجود ان تمام عبارتوں کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا ذکر ہے۔ یعنی ان کو یہ ایک دو عبارتیں تو نظر آ گئی، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الوہیم کہا گیا ہے، اور الوہیم جو ہے یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بپتسمے کا ذکر ہے کہ بپتسمہ لو اب ابن اور روح القدس کے نام کا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آسمان بناتے ہیں، نعمل الانسان کہ ہم انسان بناتے ہیں، انسان کی تخلیق کرتے ہیں، تو وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اب یہ عبارتوں پہ اگر غور کریں تو ان کے اندر تو کوئی عقیدہ تثلیث کا ذکر تک بھی موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کی مبہم عبارتوں کو تو لے لیا، لیکن جو واضح عبارتیں تھیں عہد قدیم کے اندر اور اسفار کے اندر، انبیاء کے جو مختلف اسفار ہیں، ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر دلالت کرنے والے تھے۔ ان کے دلائل کا رد، پہلی دلیل انہوں نے کہا الوہیم کہتے ہیں جمع پہ دلالت کرتی ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ اب یہ باطل ہے، باطل کے کس طرح ہے؟ کیونکہ تورات میں ہی موجود ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے، تورات میں ہی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جب دو نصوص آ جائیں، ایک متشابہ ہو اور ایک محکم ہو، تو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور یہی قاعدہ ہمارے ہاں ہے۔ اور جو متشابہ کی پیروی کرنے والے ان کو اہل زیغ اور اہل گمراہ جو ہے وہ اہل بدعت اور ان کو جو ہے وہ گمراہ لوگ قرار دیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور رہے وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ہمیشہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ محکم کی طرف متشابہ کو لوٹا کر محکم کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہیں گے اگر کہیں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ تعظیم کے لیے ہے، وہ تعظیماً ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تعظیم کے لیے جمع کے صیغے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں استعمال کیے ہیں، اور یہ عربی زبان کا اور دیگر کئی زبانوں کا اسلوب ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسلوب ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے، اور قرآن عرب کے ہاں بھی یہ اسلوب موجود ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ اسی طرح کئی اور متعدد مقامات پہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بولا گیا ہے، تو یہ تو اسلوب ہے، کئی زبانوں کے اندر یہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو لے کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، لیکن جہاں ایک ہے محکم آیات کے اندر، محکم دلائل کے اندر، ان کو ہم نظر انداز کر دیں گے، تو یہ کون سا اصول ہے؟ جیسے بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے، اب یہ عہد قدیم کے اندر اور متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح متقدمین یہود بھی اس سے یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بلکہ وہ ایک ساتھ دوسرے کے وجود کے دعوے کو شرک شمار کرتے تھے۔ یہود متقدمین جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ان کے پیروکار حواری تھے، وہ تو اس کو عقیدہ تثلیث سمجھتے تھے،
وہ تو اس کو شرک سمجھتے تھے، تینوں کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دینا، اس کو شرک سمجھتے تھے۔ وہ تو اس کو یعنی توحید صرف ایک اللہ کو یکتا ماننے کو جو ہے وہ توحید سمجھتے تھے۔ صفر تقویم میں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ تو الوہیم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر اس کو دلیل بنایا بھی جائے تو یہ تعظیم کے لیے ہے، جیسے متعدد مقامات پہ اور بھی کئی جگہوں پر تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا، کہیں ایک دو جگہوں پر جمع کا صیغہ اگر تثلیث پر دلالت کرتا ہے تو عہد قدیم میں مذکور سینکڑوں مفرد صیغے اللہ تعالیٰ کے حق میں استعمال ہوئے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے پہ دلالت نہیں کرتے؟ یعنی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ الوہیم یا اس طرح کی ایک دو جگہوں پر اگر جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو سینکڑوں مقامات پہ عہد قدیم کے اندر اور اسفار جو موسیٰ علیہ السلام کے اسفار خمسہ جن کو کہتے ہیں، اسفار موسوی، ان کے اندر سینکڑوں ایسے مفرد کلمات استعمال ہوئے ہیں اللہ کے حق میں، تو پھر یہ مفرد جو ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلالت کرنے چاہیے، تو پھر موازنہ کرنا چاہیے نا کہ زیادہ صیغے کون سے استعمال ہوئے ہیں، تو زیادہ تو مفرد استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، تو اس کا مطلب پھر اللہ ایک اور یکتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ تین ہے۔ رہی انجیل کی بپتسمہ کے حوالے سے عبارت، تو اس سے مراد تین ہیں ایک تو نہیں، اس سے مراد تین ہیں ایک تو نہیں ہے، یہ تو تثلیث واضح طور پہ اس کے اندر موجود ہے کہ بپتسمہ لو کس کا، اب کے نام کا، ابن کے نام کا، روح القدس کے نام کا، وہاں تو واضح طور پہ موجود ہے کہ تین ہیں، وہاں ایک تو موجود ہی نہیں ہے، نہ وہاں کہا گیا ہے کہ تین ایک میں ہے، یا تین جو اکانیم ہیں یہ ایک ہے مل کر، یہ تو وہاں موجود ہی نہیں، وہاں تو یہ ہے، بلکہ وہ تو شرک واضح کھلا شرک موجود ہے، واضح طور پہ شرک ہے کہ بپتسمہ لو کس کے نام کا جی، بپتسمہ لو اب ابن اور روح القدس کے نام کا، وہ تو واضح شرک ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے عبارت بنائی ہے، کیونکہ اگر توحید ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا کہ بپتسمہ لو ایک کا جو کہ اب ابن اور روح القدس کی صورت میں، وہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بپتسمہ لو اب ابن اور روح القدس کی صورت میں، وہاں تو واضح طور پہ تین کا ہی ذکر ہے اور تین کا شرک ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ شرکیہ عبارت وہاں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے وہ تو ان کے خلاف حجت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، اور ان کے اندر جو ہے جو عقیدہ پیش کیا جاتا ہے یہ عقیدہ من گڑت قسم کا لوگوں کا بنایا ہوا محرف ہے، یہ تو منزل من اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ واضح طور پہ لکھا ہوا بپتسمہ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بپتسمہ لیا انہوں نے یا بپتسمہ دیتے تھے دوسروں کو، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ بپتسمہ لو آپ ابن اور روح القدس کے نام کا؟ لہٰذا یہ تو واضح ان کے خلاف حجت ہے، نہ کہ ان کے لیے حجت ہے۔ یہ جو انجیل کی عبارت انہوں نے استعمال کی ہے بپتسمے والی، اس سے بھی عقیدہ تثلیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ عہد قدیم اور اناجیل سے عقیدہ وحدانیت کا اثبات، جہاں ایک دو کمزور قسم کے دلائل سے یہ لوگ عقیدہ تثلیث کو ثابت کرتے ہیں، وہاں متعدد مقامات پہ عہد قدیم اور اناجیل سے اللہ تعالیٰ کے ایک اور یکتا ہونے کا اثبات جو ہے وہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یکتا اور واحد ہونے کے دلائل ان کی کتابوں سے ملتے ہیں، باوجود ان کے کہ وہ تحریف شدہ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ساری تحریف شدہ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر سفر تثنیہ میں ہے، سفر تثنیہ میں ہے، آپ کو یہ نشانیاں اس لیے دکھائی گئی ہیں، آپ کو یہ نشانیاں اس لیے دکھائی گئی ہیں تاکہ آپ جان لیں کہ رب تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ آپ کو یہ نشانیاں اس لیے دکھائی گئی ہیں، یہ آیات اور معجزات، یہ دلائل اس وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ آپ جان لیں کہ رب تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ عبارت سفر تثنیہ کے اندر موجود ہے۔ انجیل متی میں ہے، انجیل متی میں ہے، اسے یسوع علیہ السلام نے کہا، اے شیطان تم جاؤ، اے شیطان تم دفع ہو جاؤ، تم جاؤ، کیونکہ لکھا ہوا ہے میرے پاس کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور اس کی عبادت کر، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور اسی کی ہی عبادت کر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عبارت موجود ہے انجیل متی کے اندر، اور انجیل یوحنا کے اندر عبارت موجود ہے، انجیل یوحنا میں ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں فرمایا، اصل دائمی حیات یہ ہے کہ تجھے حقیقی معبود کو
اور تیرے بھیجے گئے یسوع مسیح کو پہچانے۔ یہ لوگ، ان کے لیے اصل حیات اور ابدی زندگی اس چیز میں ہے کہ یہ اے اللہ تجھے اپنا حقیقی معبود تسلیم کر لیں اور مجھے تیرا بھیجا گیا رسول اور نبی تسلیم کر لیں، اور مجھے تیرا بھیجا گیا نبی اور رسول تسلیم کر لیں، پھر یہ حقیقی زندگی پا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے لیے کوئی زندگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی واضح طور پہ ان تین نصوص کے اندر ہمیں سفر تثنیہ سے، انجیل متی سے، انجیل یوحنا سے، سفر تثنیہ کا تعلق عہد قدیم سے ہے، سفر تثنیہ کا تعلق عہد قدیم سے ہے، اور اناجیل کا تعلق عہد جدید سے ہے، اناجیل کا تعلق عہد جدید سے ہے۔ اگر یہ یہود والی کتابوں کو مانے تب بھی اس سے بھی ثابت ہے، اگر یہ نصارہ اپنی کتابوں کو مانے انجیل متی اور انجیل یوحنا، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت اور یکتائی جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ تثلیث جو ہے یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، ان کی کتابوں سے اس کا ابطال جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ صلب و فدا۔ عقیدہ صلب و فدا یہ نصارہ کے معتبر عقائد میں سے، جیسے عقیدہ تثلیث ہے ایسے ہی عقیدہ صلب و فدا ہے۔ صلب سولی کو کہتے ہیں، اور فدا کسی پر فدا ہونے کو کہتے ہیں، کسی کا فدیہ دینا، کسی کی طرف سے کفارہ ادا کر دینا، اس کے لیے فدا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ صلب سے مراد کیا ہے؟ صلب سے مراد سولی پر لٹکایا جانا ہے، صلب سے مراد سولی پر لٹکایا جانا ہے۔ یہود و نصارہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مسیح علیہ السلام کو سولی دی گئی اور وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ دونوں کا عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ ہے اور یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ البتہ نصارہ جو ہیں وہ اس بارے میں تردد کا شکار ہیں، اور نصارہ جو ہیں ان کے بیانات اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور سولی پر چڑھانے کے بعد جب ان کی موت ہو گئی، یعنی وہ وفات پا گئے، تو سولی سے اتار کر ان کو قبر میں ڈال دیا گیا، اور وہ قبر سے جو ہے وہ اگلے دن دیکھا تو وہ کہیں غائب تھے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ نصارہ بذات خود متردد ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کو جب قبر میں دفن کیا گیا سولی سے اتارنے کے بعد تو وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، مختلف قسم کے ان کے ہاں اس کے بارے میں مفروضے موجود ہیں۔ تو بہرحال دونوں یہود اور نصارہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے اور وہ فوت ہوئے ہیں۔ اس بارے میں یہود کا گمان یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تھا، اس وجہ سے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان کے خلاف مظاہرے کیے اور ان کے قتل کا مطالبہ کیا، جس پر جو ہے وہ رومانی حاکم نے یا جو بھی تھا اس نے ان کو سولی پر لٹکانے کا حکم جاری کیا اور ان کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے ہاں سولی پر لٹکانے کا کیا مطلب ہے، اور یہ بہت عجیب قوم ہے یہ نصارہ کہ یہود کی موافقت کرتے ہیں ان کے سولی پہ چڑھائے جانے پہ، اور یہ ان کو نہیں پتا کہ یہود کے ہاں سولی پہ چڑھائے جانے کا کیا مطلب ہے۔ یہود کے ہاں والعیاذ باللہ سولی پر لٹکایا جانا یہ قابل لعنت ہے، وہ شخص ملعون ہے جسے سولی پہ لٹکایا جائے، جسے سولی پہ چڑھایا جائے، یہ یہود کے ہاں یہ ملعون شخص قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن نصارہ عجیب بات ہے کہ ان کی اس مفروضے کے اندر ان کی موافقت کرتے ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ یہود کے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لعنت کرنے پر یہ موافق ہے، کیونکہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا جائے وہ ملعون آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سفر تثنیہ میں یہ بات موجود ہے، سفر تثنیہ میں ہے کہ جب انسان پر کوئی گناہ ہو تو موت کا مستحق ہے، یعنی جب انسان کوئی غلطی کر لے تو وہ موت کا مستحق ہے، پس اسے قتل کیا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا، لیکن رات بھر اس کے جسم کو سولی پہ نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اسی دن دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ سولی پہ لٹکنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہے، سولی پہ لٹکنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون انسان ہے والعیاذ باللہ۔ تو گویا کہ ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام ملعون ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی اس میں موافقت کرتے ہیں، لیکن نصارہ کا اس کے بارے میں ایک الگ مفروضہ ہے۔ آپ لاجک سمجھ لیں، آپ نصارہ کی ایک الگ لاجک ہے، یہود کی ایک الگ لاجک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا تھا جس کی پاداش میں ان کو سولی ہوئی اور سزائے موت ہوئی، اور نصارہ اس کے بارے میں ایک اور لاجک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ فدا رکھتے ہیں۔ عقیدہ فدا کیا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے صلب و فدا کی ہم بات کر رہے ہیں، صلب کا معنی سولی پہ دیا جانا اور فدا کا معنی فدا ہو جانا۔ اب اس کے بارے میں ان کے متعدد اقوال ہیں، بعض تو کہتے ہیں
नसारा मसीह अलैहिस्सलाम के सूली पे दिए जाने के बारे में अकीदा ये रखते हैं कि इन्हें सूली दी गई और फौत हुए हैं, लेकिन इसकी तोजी ये करते हैं कि वो इंसानियत पर फिदा होने के लिए सूली दिए गए ताकि उन्हें उनके बाप आदम अलैहिस्सलाम की गलती से खलासी दिलाई जाए, जो कि उन्होंने जो की तो उन्होंने थी, लेकिन लेकिन फिर आगे जो है औलाद में मुंतकिल होगी। की तो उन्होंने थी पर आगे उनकी औलाद में मुंतकिल होगी। अब्बास का मौक़िफ़ ये है, यहाँ एक बड़ी अहम बात है जो काबिल जिक्र है, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस गुनाह और किस गलती पर फिदा हुए, किस गलती का कफारा उन्होंने दिया। इसमें नसारा की किताबों में बहुत बड़ा तारुज़ और बहुत बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की गलती जो बनी आदम पर डाल दी गई और बनी आदम सारे गुनाहगार ठहरे, अल्लाह नाराज हो गया, लिहाजा उसके लिए जरूरी था कि कोई आदमी कुर्बानी दे, और कुर्बानी भी ऐसा शख्स दे सकता था जो मासूम हो, जो कि मासूम हो। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में नाउज़ बिल्लाह मरियम के पेट में दाखिल हुआ और हामिला हुई, और नाउज़ बिल्लाह वो सारे काम हुए जो बच्चा करता है, और उसके बाद जो है वो पैदा हुए, पैदा होने के बाद सूली पे चढ़ाए गए, और ये बनी आदम के उस गुनाह की तलाफी की उन्होंने, और उसका कफारा बन के उस पर फिदा हो गए इब्ने आदम के लिए। ये एक अकीदा है। बाज कहते नहीं बनी आदम के जो माजी के गुनाह हैं उनका कफारा है, बाज कहते नहीं मुस्तकबिल के गुनाहों का कफारा है, जिसकी आगे मजीद वजाहत जो है इंशाल्लाह हम करते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि इंसानियत पर फिदा होने के लिए सूली दिए गए ताकि उन्हें उनके बाप आदम की गलती से खलासी दिलाएं, जो की तो उन्होंने थी पर आगे उनकी औलाद में मुंतकिल हो गई। इस गलती के सबब अल्लाह ताला इंसानियत पे सख्त नाराज था, तो अब किसी को तो कुर्बानी देना ही पड़नी थी। तो इसके लिए मसीह अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए हमदर्द बनकर आए और अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि ये काम कोई ऐसा शख्स ही कर सकता था जो खताओं से खाली हो, और वो सिर्फ इबन मसीह इब्नुल्लाह यही हो सकते थे, इसके अलावा कोई और नहीं। उनके हिस्से में ये काम आया। नोट नंबर 1, मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल और सूली पर चढ़ाए जाने का किस्सा हम तारीख में बयान कर चुके हैं, नसारा की तारीख के हवाले से। उसमें तफसील से हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई और उसके बाद हवारियों के साथ क्या हुआ और हवारियों पर क्या बीती, उनको कैसे पकड़ा गया और कहाँ कहाँ छुपते रहे। उसके बाद उन्हें दावत का आगाज़ कैसे किया, हर बस्ती में हर शहर में 2-2 बंदे भेजे वगैरह वगैरह। ये सारी तफसील और डिटेल जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा उसको यहाँ दोबारा दोहराने की ज़रूरत और हाजत नहीं है, और उसकी तरफ रुजू किया जा सकता है। नंबर 2 नोट के अंदर इस किस्सा के बातिल होने के लिए इतना ही काफी है कि ये किस्सा तमाम अनाजील में एक तरह से नकल नहीं किया गया, बल्कि हर इंजील में इसकी हकीकत और असबाब मुख्तलिफ बयान किए गए, बिल्कुल ऐसे जैसे करबला का वाक़या है। जैसे करबला का वाक़या है हर किताब में आपको अलग अंदाज में मिलेगा, क्योंकि उसकी हकीकत इस अंदाज में नहीं जैसे बयान की जाती। ये राफिजा की तरफ से गढ़ा हुआ किस्सा है, और जैसे उन्होंने गढ़ा, अब मन गढ़ चीज जो है वो एक तरह की नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो इसी तरह ही ये ईसा अलैहिस्सलाम की सूली पे चढ़ाए जाने का जो वाक़या है, ये नसारा की अनाजील के अंदर, किताबों के अंदर ये मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुआ है। उनके सूली पर चढ़ाए जाने की हकीकत क्या है, उसके असबाब क्या थे, असबाब के अंदर भी इख्तिलाफ है, और वक्त क्या था जिसके अंदर उनको सूली दी गई, इसमें भी इख्तिलाफ है। उसके बाद जगह कौन सी थी, रोमान के अंदर उनको ले जाया गया या वहाँ ओर्शलियम के अंदर या फलस्तीन बैतुल मक़दिस के अंदर, कहाँ उनको सूली दी गई, इसमें भी इख्तिलाफ है। फिर इस बात के अंदर इख्तिलाफ है कि उनको जब सूली दी गई तो कितने दिन उनको सूली पे रखा गया, उसी दिन उतार लिया गया या रात उनको वहां पड़ी, या उसके बाद फिर आगे सूली पर लटकाए जाने के बाद उनको उतारा गया। दफन करने के बाद के वाकयात के अंदर बड़े अजायब हैं, दफन करने के वाकयात के अंदर बड़े अजायब और बड़े गराइब हैं, जिनके अंदर हमने ये जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि जब मसीह अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, उनको दफन किया गया, तो एकदम जो है वो अजीबो गरीब किस्म के जो है वो आवाज आई और चीखें आई, और उससे जो है वो मुर्दे जिंदा हो गए, और सारे जो हैं वो नेक रूहें उठकर बैतुल मक़दिस के अंदर, फलस्तीन के अंदर आगे घुस गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। सारे मुर्दे उठ के जिंदा होके आ गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं। ये सारे जो अफसाने हैं हर किताब के अंदर आपको, हर इंजील के अंदर उनको सूली पे चढ़ाए जाने के बाद के वाकयात मुख्तलिफ मिलेंगे। ये सारे इस बात की दलील हैं कि ये सब बुतलान है, बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं।
اور یہ سارے افسانے ہیں بنائے ہوئے. حقیقت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل، قریب ہے کہ اتریں، فیکم تم میں، ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، حکمن مقسطن، عادل حکمران بن کر، حکمن مقسطن، عادل حکمران بن کر، فیکسر الصلیب، پس وہ توڑیں گے صلیب کو، ویقتل الخنزیر، اور قتل کریں گے خنزیر کو، ویضع الجزیہ، اور جزیہ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، ویفیض المال، اور مال عام ہو جائے گا، حتی لا یقبلہ احد، حتیٰ کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا. مطلب اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ مال لینے سے لوگ انکار کر دیں گے. ہر ایک کے پاس اتنا وافر ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے. دنیا مال مال کرتی ہے، مالی مالی، حدیث میں آتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. تو اس کے باوجود یہ وقت آئے گا قرب قیامت، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ عادل حکمران بن کے نازل ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو عادل حکمران کی صورت میں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، عام حکمران کی صورت میں آئیں گے. اور جیسے حدیث کے اندر موجود ہے حتیٰ کہ وہ امامت بھی نہیں کروائیں گے، بلکہ امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. ان کو وہ دعوت دیں گے نماز پڑھانے کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل حاکم ان کے ساتھ مل کر پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یاجوج مجوج اور یہ سارے جو واقعات ہیں حدیث کے اندر مذکور ہیں. لیکن یہاں دیکھیں آپ، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے. اس کا مطلب یہ کہ صلیب کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. خنزیر کو قتل کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں خنزیر جو ہے وہ حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں خنزیر حرام ہے، جس کو یہ نصارہ جو ہیں اس کو وہ حلال بنا کر ان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کر دیں گے، مال عام ہو جائے گا تاکہ وہ لینے والا نہیں ہوگا. یہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت، جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، جن کو قیامت کی علامات میں سے علامات کبریٰ کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اس عقیدے کا، ان کے اس عقیدہ سلب و فدا کا بطلان موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھائے ہی نہیں گئے، جبکہ یہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ اسے صلیب پر چڑھایا گیا ہے، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، شبہ لهم، شبیہ بنا دی گئی کسی کی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اس میں بڑے شک میں ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، جس کا ان کو کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، خالی گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، نہ سوری دیا، بلکہ اللہ نے زندہ ان کو، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو زندہ اپنی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا اور بلا لیا ہے، اور وہ زندہ ہے. اسی طرح نصارہ بھی مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان قریب آئیں گے، لوگوں کا محاسبہ کریں گے اور اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. جیسے الامور المتیقنہ عندنا، یہ کتاب ہے کارل ولمز کی یہ کتاب ہے الامور المتیقنہ عندنا، ایک نصرانی ہے اس کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر یہود کو ماریں گے، اور یہود کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے غلبہ پائیں گے. دونوں انتظار کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اصل مسیح علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہے، یہ مسیح الدجال کا انتظار کر رہے ہیں. یہود خصوصاً یہود مسیح الدجال کا انتظار کر. تو مسلمانوں کے ہاں مسیح جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ امام مہدی علیہ رضوان ہے. لیکن یہود کے ہاں جو مسیح ہے وہ مسیح الدجال ہے، جس کا یہود انتظار کر رہے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا مشرق سے تو اس وقت اصفہان کے 70,000 یہودی سب سے پہلے اس کے پیروکار ہوں گے.
سب سے زیادہ دجال کے جو فالورز ہوں گے وہ یہود ہیں، یہود ہیں اصفہان کے، یا اصفہان کے 70,000 یہود اس کی پیروی کریں گے۔ اور اصفہان جو ہے اس وقت، اصفہان اور اصفہان وہی ایران کا علاقہ ہے، وہی ایران کا علاقہ ہے، اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس وقت ان کے اصفہان یا اصفہان علاقے کے اندر زیادہ تر یہود کے معبد خانے ہیں، اور یہود زیادہ ہیں۔ سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، اور یہودیوں کے وہاں عبادت خانے موجود ہیں، اور وہ ایسے دندناتے پھر رہے ہیں جیسے ان کا اپنا گھر ہو۔ عقیدہ فدا کا بطلان، نصارہ کے پاس اس عقیدے پر کوئی بھی واضح دلیل نہیں۔ پہلی بات تو یہ، حتیٰ کہ جس غلطی پر ان کے بزاں مسیح علیہ السلام کو سولی دی گئی، اناجیل میں اس پر بھی اتفاق نہیں۔ کوئی کس غلطی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کس غلطی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی عمومی بنی آدم کے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی تعین نہیں ہے۔ یہ اس کے بطلان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اکثر مقامات پہ اس کا تعین ہی نہیں ہے، اور جہاں تعین ہے اس تعین میں بھی اختلاف ہے۔ نمبر 2، ان کا دعویٰ کہ مسیح علیہ السلام خطاؤں کا کفارہ دے چکے ہیں۔ اس سے دو طرح کی خطائیں مراد ہو سکتی ہیں، اس سے دو طرح کی خطائیں مراد ہو سکتی ہیں۔ یا تو لوگوں کی ان غلطیوں کا کفارہ تھا جو انہوں نے ماضی میں کی، یا ان غلطیوں کا جو مستقبل میں کریں گے، یعنی جو مستقبل میں کریں گے یا پھر جو انہوں نے کی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر تو ماضی کی غلطیوں کا کفارہ مسیح علیہ السلام نے دیا ہے ان کے بقول، ان کے بزام، تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے بتائیے، ان کے بقول والیاذ باللہ، ان کے بقول مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی جو قربانی اور فدا ہے اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی تو توبہ استغفار وغیرہ سے گناہ معاف کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی تو توبہ استغفار وغیرہ یا قربانی، یہودیوں کے یہاں قربانی کا ایک تصور تھا کہ وہ قربانی دیتے تھے، اس سے ان کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو یا قربان کا حکم دے دیا جاتا، قربانی کا، یا توبہ استغفار کا حکم دے دیا جاتا، ضروری اللہ نے اپنے بیٹے کو ہی جو ہے وہ صلیب پہ چڑھانا تھا؟ والیاذ باللہ۔ ان کے بقول جب عیسیٰ ابن اللہ ہیں تو پھر ابن اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ کیا تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے جو صلیب پہ چڑھ کے یہ فدا دیا ہے، کیا یہ فدا ماضی کی غلطیوں کا تھا یا مستقبل کی غلطیوں کا تھا؟ اگر تو ماضی کی غلطیوں کا تھا تو پھر وہ خالی توبہ استغفار سے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانا اور ان کا اس پہ فدیہ بننا اور فدا اپنے آپ کو کرنا، اس کی کیا ضرورت اور حاجت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے، لہٰذا اس طریقے سے یہ بھی اس کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ مستقبل کی گناہوں کے لیے فدا تھی تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اس سے گناہوں کے جائز ہونے کی راہ نکلتی ہے۔ اس سے تو پھر گناہ ہی نہیں رہتے، کسی بھی گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی، اور وہ گناہ جتنا بڑا بھی ہو اس پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا کفارہ دے چکے ہیں، وہ تو فدا بن چکے ہیں۔ اب تو کوئی گناہ ہی نہیں رہنا چاہیے، اب تو کوئی گناہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر جو پادری ان کے بخشش کے، مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ بعض کو مرواتے بھی ہیں، کوڑے بھی مارتے ہیں، بعض کو سزائیں بھی دلواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کیوں ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہی مستقبل کے، فیوچر کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں، تو پھر یہ سزائیں اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ پھر گناہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں کی ہیں اور جن کاموں سے روکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور جو ہے وہ کتابوں کے اندر، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، پھر وہ جائز ناجائز والی بات ہی ختم ہو جانی چاہیے، پھر سارے کام ہی جائز ہونے چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کفارہ دے چکے ہیں، اب گناہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اور حواریوں کی دعوت کا ابطال ہوتا ہے اس سے۔ یہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت اور ان کے حواریوں کی دعوت کیا تھی؟ لوگوں کو توبہ کا حکم دینا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دینا۔ یہ ہم نے متعدد بار پیچھے پڑھا ہے، یہود کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے اور نصارہ کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعوت بھی یہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعوت بھی یہی دعوت تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کا حکم دینے کے لیے آئے تھے۔ اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے عبارت پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے گھر کی کالی بھیڑوں کی طرف توبہ کروانے کے لیے آیا ہوں، ان کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو توبہ کا حکم دو، وہ اپنے رب کی طرف توبہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب عبارت ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ وہاں سے ہم نے ذکر کی تھی۔ تو ان کی اناجیل کے اندر یہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام متعدد مقامات پہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھر کی کالی بیٹے جو گمراہ بیٹے ہیں ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اور ان سے توبہ کروانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ تو بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام فدا بن چکے ہیں تو پھر یہ کفارہ اور پھر حواریوں کی دعوت بھی یہی رہی کہ لوگوں کو توبہ کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو پھر یہ عقیدہ صلب و فدا، اس کا بطلان تو اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام اس سے یہ ہے کہ اگر تو یہ ماضی کے گناہ ہیں تو ماضی کے گناہ جو ہیں اس کا تو کسی اور طریقے سے بھی اس کی تلافی ہو سکتی تھی، توبہ استغفار وغیرہ۔ ضروری ہے کہ اس کو ابن اللہ، ان کے بقول والعیاذ باللہ ابن اللہ جو ہے اس کو سولی پہ چڑھایا جاتا، یا قربانی کا حکم دے دیا جاتا، یا کوئی اور حکم دے دیا جاتا۔ اور اگر مستقبل کے گناہوں کے بارے میں تو پھر تو کوئی گناہ ہی نہیں، پھر تو بڑے بڑے گناہ بھی جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جانے چاہیے اور جرم ہی نہیں رہنا چاہیے۔ جبکہ یہ خود بخشش و مغفرت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتا اس کو سزائیں دلواتے ہیں، تو پھر یہ بخشش و مغفرت کے سرٹیفکیٹ کہاں سے آگے؟ وہ تو عیسیٰ پہلے ہی فدا بن چکے ہیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی کئی چیزیں ہیں کافی ساری، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کچھ چیزیں ذکر کریں گے اس حوالے سے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔